والے مل جائے. اگر روشنی آ رہی ہے جہاں بھی ہم ایسی کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پر بالکل ڈارکنیس ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, خاص طور پر ڈیزرٹ کے اندر, تو اگر وہاں پر ہلکی سی بھی روشنی نظر آ جائے تو پھر گمان ہوتا ہے کہ ادھر کوئی زندگی کے آثار ہیں, تو کوئی ہو سکتا ہے بندہ رستہ بتانے والا مل جائے. فلما اتاہ نودی یا موسیٰ, لیکن جب میری لاٹھی ہے. لیکن اب خالق اتنا جواب نہیں دیا, آگے اس جواب کو مزید لمبا کیا. جیسے جب انسان کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ میرے بات ذرا لمبی ہو جائے, تھوڑی سی میری گفتگو ذرا زیادہ ہو جائے, تو لمبی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات, اتوقع علیہا, میں اس کا سہارا بھی لیتا ہوں, وہ احش بہا علی غنمی, اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے فائدے ہیں اس کے جو میں کرتا ہوں. اب صرف یہ پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لاٹھی ہے. لیکن اب گفتگو کو بڑھانے کے لیے, طویل کرنے کے لیے, اب وہ کیا ایک معاملہ ہے, وہ دو طرفہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے, گفتگو شنید ہو رہی ہے, بات کو لمبا کیا گیا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب شے ہے لذت آشنائی, تو وہ والا معاملہ اللہ کی آواز سننے تو کلام کو طویل کیا جاتا ہے. قال القیھا یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو, اس لاٹھی کو.
फालकाहा फाइदा हिया हय्यतुन तस्सा, तो मूसा ने जब लाठी डाली तो वो अचानक एक रेंगता हुआ सांप बन गया। काला खुसा वला तखुफ, अल्लाह ने फरमाया बिला खौफ व खतर इसको पकड़ लो। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसे इसके पहले वाली हालत में वापस लौटा देंगे। अब आपने ना टाइम फ्रेम के साथ चल रहे हैं। टाइम फ्रेम ये है कि अब मदियन से निकले हैं अहलिया के साथ, और अब क्रॉस करें। मदियन में कितने अरसे रहे? 8 साल 10 साल रहे, हजरत शुएब के पास रहे। अब वहां से निकले और कहाँ जाने? जिधर जाने वहां की अब आगे सारी वो डिग्री वगैरह मिल जाएगी कि अब करना क्या है। अब टास्किंग हो जाएगी यहाँ पर कि करना क्या है। लेकिन आप ये देखें कि जहां पर टास्किंग हो रही है वहां पर बताया जा रहा है कि करने का काम ये है, और उससे पहले वो जो मुआवजा दिया गया, बेसिकली जो दरबार में जाके वो मुआवजा पेश करना है, उसका एक अमली नमूना भी करके दिखा दिया गया, एक रिहर्सल भी दिखा दी गई। वज़्मम यदका इला जनाह, और जरा अपना हाथ जो है वो अपनी बगल में ले जाओ। तखरुजु बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, वो वहां से एक दूसरी निशानी बनकर सफेद चिट्टा होके बिल्कुल बगैर किसी मर्ज के वो वहां से हाथ भी बरामद हो गया। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियां दिखाएं। इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तगा, फिरौन की तरफ जाओ, वो बड़ी सरकशी पर उतर चुका है। अब यहाँ पे एक तरीके से रिसालत का आगाज हो रहा है, रिसालत मिल रही है, रसूल बनाया जा रहा है। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अब दुआएं मांगी हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रही है, मुनाजात है। रब्बि इश्रह ली सदरी, रब्बा मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ लें। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से भी एक मेरा नाइब, एक असिस्टेंट मुकर्रर कर दीजिए। हारून आखी, हारून जो कि मेरा भाई है। उशदुद बिही अज़री, उससे मेरी कमर को मजबूत कर दीजिए। वाशरिकहु फी अमरी, उसको मेरे मिशन में मेरा साथी बना दीजिए। कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम आपकी बहुत ज्यादा तस्बीह बयान करें। व नस्कुरुका कसीरा, और आपको बहुत ज्यादा याद रखें। इन्नका कुन्ता बिना बसीरा, यकीनन आप तो हमें हर वक्त देख रहे हैं। अब देखिए रब्बि इश्रह ली सदरी से शुरू हुए और आखिर 10 आयात तकरीबन इसके ऊपर कमोवेश बनती है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? काला कद ऊतीदा सुअलका या मूसा, मूसा तुम्हें वो सब कुछ दिया गया जो तुमने मांगा। ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह के कलाम की। अब ये हम मतलब इसको कैसे तर्जुमा करें? ये बड़ा शहाना अंदाज है, ये ऐसे के ग्रांटेड, ये वो अंदाज है। कद ऊतीदा, दे दिया गया। सुअलका, जो तुमने सवाल किया, या मूसा मूसा जो तुमने मांगा तुम्हें दे दिया गया। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अच्छा ये जो हमने तुम्हें दे दिया है, सारा कुछ दे दिया है, तो फिर पिछली जिंदगी को भी याद करवा रहे। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, इससे पहले भी हमने तुम पर एक एहसान किया है। इस औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने आपकी वालिदा को एक खास वही की थी। वही क्या होता है? मतलब इल्हाम कर दिया, दिल में बात डाल दी। अनिक़ज़िफ़ीही फ़ी ताबूत, कि तुम्हें एक संदूक में डाल दे। फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम, फिर इस संदूक को दरिया में बहा दे। फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, फिर दरिया उसको साहिल पर डाल देगा। याख़ुज़हु अदुव्वु ली व अदुव्वु लह, तो इसको मेरा और इसका दुश्मन पकड़ लेगा, यानी कि फिरौन पकड़ेगा। वो अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, और हमने आप पर अपनी मोहब्बत का एक अक्स डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में इतनी खूबसूरत मनमोहनी सूरत थी कि जो भी देखता फरीकता हो जाता। फिरौन भी रेजिस्ट नहीं कर सका, हालांकि ऑर्डर क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, बेटों को ज़िबा करता था और बेटियों को जिंदा रखता था। वो भी देख के रेजिस्ट नहीं कर सका उस सूरत को। वलितुस्ना अला ऐनी, ताकि तुम मेरी निगरानी में परवान चढ़े। इस तमशी उख्तु, और याद करो जब तुम्हारी बहन चलते हुए आई। फतकुलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, और कहने लगी क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इसकी अच्छी तरह परवरिश करे। यानी कि अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह ख्याल दिल में डाला कि तुम संदूक में डाल दो, और संदूक जो है वो दरिया की मौजें जो है उसको वो साहिल पर डाल देंगी, और वो ऐसे शख्स के पास पहुंच जाएंगी जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन। तो उनकी वालिदा ने साथ क्या किया कि बहन को साथ कर दिया कि जाओ जरा देखो, अनजान बनते हुए पीछे करना और देखना कि संदूक जाता कहीं। अब वो फिरौन के महल में पहुंच गया। वहां पे हज़रत मूसा इतना रो रही है, किसी के काबू में नहीं आ रहे, रो रही है, खामोश नहीं हो रहे, चुप नहीं कर रहे। अब दूध नहीं पी रहे, बड़े बड़ी औरतों का दूध पिलाया गया, कोई दूध नहीं पी रहे। अब वो बहन क्या कह रही है कि मैं तुम्हें एक ऐसा घराना बताऊं जो इसकी परवरिश करे।
فرجعناک الی امک، یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا. یہ ہے اللہ. آج بھی اللہ اسی طاقت اور اسی قدرت کا مالک. کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو. وقتلت نفسا، اور پھر تمہارے ہاتھوں ایک بندہ قتل ہو گیا، وہ قصہ آ جائے گا. فنجیناک من الغم، پھر ہم نے تمہیں اس پریشانی سے بھی نجات دے دی. وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں میں سے گزارا. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم مدین میں کئی سال تک رہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم تقدیر کے طے شدہ وقت کے مطابق آخر کر یہاں آن پہنچے. اب یہ وہ آیت ہے جو اپنے اندر اللہ کی قدرت کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ ہم نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا. ہماری زندگی کا پرپز ہے، ہماری کریشن کا پرپز ہے. ہم نے خاص اپنے لیے تمہیں منتخب کیا، خاص تمہیں اپنے لیے بنایا. دین کا کام اخلاص سے اور نیک نیتی سے کرنے والوں کے لیے اس آیت میں ایک بڑی موٹیویشن موجود ہے، ایک سمندر موجود ہے. اس کے انسان اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، دیکھے کہ میں 10 سال پہلے کیا کر رہا تھا، کدھر تھا، کن رستوں پہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے کہاں پہ جوڑ دیا، زندگی کو کس ٹریک سے اٹھا کے کس ٹریک کے اوپر ڈال دیا. ہر شخص جو بھی دین کی طرف آئے، دین سے محبت کرے، اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرے، وہ ضرور اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی پرانی زندگی کو ایک دفعہ ضرور یاد کرے. پہلے کبھی اس قرآن کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا تھا، پڑھتے نہیں تھے. پہلے کبھی قرآن ختم کے اوپر بھی پڑھنا پڑ جاتا تھا تو بس ہوتے تھے کہ یار کسی طریقے سے بس نکل جائے یہاں. آج اس قرآن کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ دفتر سے آئے ہوئے ہیں تو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں. سکون مل رہا ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. نہ کوئی یہاں پر پیسے مل رہے ہیں، نہ کوئی بڑی کوئی ایسی جگہ کہ جس کے اندر آپ کو بڑا کوئی دنیاوی طور پہ فائدہ ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے اور اپنے آپ کو بھی اس آیت کے تناظر کے اندر پرکھے تھوڑا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو کہاں سے لیتا لاتا ہے، کہاں سے چلاتے چلاتے ہمیں کن پر ڈڈیوں سے لاتا لاتا آخر کر تو نے ہمیں اس شاہراہ ہدایت کے اوپر ڈال دیا. بس ہمارا خاتمہ بھی اسی شاہراہ ہدایت سے کر، ادھر سے ہمیں واپس لے جانا اپنے پاس. اللہم آمین. یہ سب انت و اخوک بآیاتی، لہذا تو اب تم اور تمہارا بھائی میری آیات لے جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میری یاد میں غفلت نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آئے. فقولا لہ قولا لینا، اور دیکھو اس سے ذرا نرم لہجے میں بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا. یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ جب کسی سے بات کرنے جائیں تو آرام سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، لاجیکل انداز میں بات کریں. مصعب بن عمیر کا یہی طریقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ. وہ جب قرآن انہوں نے سنانا شروع کیا اور لوگ اس قرآن کی طرف لپکنے شروع ہوئے تو ایک دن کہتے ہیں معاذ بن جبل تھے یا کوئی اور میرے دل سے نام نکل رہا، انہوں نے کہا نہیں سنیں گے تمہاری بات، بلکہ وہ آپ سمجھ لیں ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ کہ ڈنڈے سوٹے پکڑے گئے. انہوں نے کہا یار بات سنو، میں تھوڑی سی بات کروں گا، اگر میری بات کوئی مناسب لگے تو سن لینا، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عربی گرامر نہیں کرنی پڑتی تھی نا، انہوں نے سیکھی ہوئی تھی تو وہ تو اس کے اہل زبان تھے. تو جب انہوں نے قرآن سنایا تو وہ دل پہ اثر کر گئی. وہ یہ چیز ہے بیسیکلی کہ جب بھی بات کیجیے کہیں پہ تو بجائے اس کے کہ غصے کے اندر بات کیجیے اور مطلب پہلے ہی بات کو جو ہے وہ بگاڑ دیا جائے، بات نرمی سے آرام سے کی. لعلہ یتذکر او یخشی، کیا جب کہ وہ نصیحت پر عمل کرے یا وہ ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف، ان دونوں نے عرض کیا ربا ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے. ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا بلکہ حد سے بھی بڑھ جائے گا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اللہ نے کہا ڈرو مت، میں یقیناً تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں تم دونوں کو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. فاتیاہ فقولا ان رسول ربک، اس کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، اور بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے. ولا تعذبهم، ان پہ تشدد نہ کرے. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی بھی لائیں.
والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی تو اسی کو ملے گی جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا، بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کیا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس کا مقدر ہوگا جو بھی جھٹلائے گا اور ہدایت سے منہ موڑے گا. اب ایک دم سین چینج ہوتا ہے، ایک دم فلپ ہوگی، سچویشن فلپ ہوگی. کہاں ادھر مدین سے نکل کے کہاں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کہاں ایک دم اب مصر آ گیا. قال فمن ربک یا موسیٰ، فرعون نے کہا موسیٰ کون ہے تم دونوں کا رب؟ اب درمیان والی ساری غیر ضروری ڈیٹیلز کو اللہ تعالیٰ نے اریز کر دیا اور ٹھک کر کے اگلی سچویشن آ گئی. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور اس کو جبلی رہنمائی بھی عطا کی. جبلی رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی رب کی معرفت اور نشانیاں پہچاننی ہو ہم نے تو ہماری جگہ جگہ کے اوپر قدم قدم پہ ہیں. ہر مخلوق کی خاص شکل ہے، ہر مخلوق کی خاص خوراک ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا اور بلی بھی گھاس نہیں کھاتی، گھوڑا جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک ڈائمینشن رکھی. انسان جب سوچنے پہ آئے نا تو ایسی ایسی چیزیں اس کو سوچنے سے ملتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو اور بھی پہلے سے زیادہ کلیئر ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے، ایک دفعہ صبح ناشتے پہ گئے. اب ناشتے پہ صبح گئے اور کوئی پائے کھا رہے اور کوئی نہاری کھا رہے. وہ بیٹھے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، انہوں نے ایک جملہ بولا ابھی تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا اللہ کی شان دیکھی، ایک ہی جانور ہے، اس کے ڈفرینٹ حصے ہیں اور ہر حصے کا ٹیسٹ اور کھانا ڈفرینٹ ہے. ایک ہی گائے ہے، ایک ہی بچڑا ہے، اسی میں سے بونگ کی مچھلی، وہ جو بونگ ہوتی ہے اس کی، وہ مچھلی کی بوٹی کی وہ نہاری بن رہی ہے، بڑی زبردست بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پائے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک بکرا ہے تو ایک طرف مغز بن رہا ہے اس کا، دوسری طرف چانپیں بن رہی ہیں، ایک طرف دستی کا گوشت بن رہا ہے، ایک طرف وہ گول بوٹی کا قیمہ بن رہا ہے. پلے علیحدہ کر دو تو یہ کر دو تو وہ، ایک ہی جانور کے اندر سے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. بریانی کے لیے آپ گوشت کون سا ڈالیں گے، مغز کس طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے، پائے کب بنیں گے، مطلب اس کے اوجری ہے تو وہ یعنی کہ ایک ہی جانور ہے لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ پارٹس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. یہ اس رب کا، اس کی ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کھانوں کے ذائقے اس نے دیے، نعمتیں اس نے عطا فرمائی. قال فما بال القرون الاولی، فرعون کہنے لگا تم ہمیں تو راستہ بتانے آ گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہماری پہلے والی نسلوں کا کیا بنے گا، جو پیچھے لوگ گزر گئے انہوں کا کی بنے گا. بڑا نا اس نے، میں کہتا ہوں کہ ٹریکی کوشچن کیا، بڑا زبردست قسم کا. کہ یہ تو تم آگے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ظاہر بات ہے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد صاحب تھی. قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے کہا ان کی خبر تو میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، تم اپنی بات کرو. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرا رب نہ تو بھٹکے گا اور نہ بھولے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، اب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، لیول کر دیا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین پر تمہارے لیے رستے بنا دیے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا دیا. واخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر اس نے طرح طرح کے نباتات کے جوڑے اگا دیے. کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی چرا کے لاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن اس نے پھر بھی ان کو جھوٹا قرار دیا اور ماننے سے صاف انکار کر دیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ. آپ دیکھیں ذرا، کوئی بھی فینومینا آج کی دنیا کا نیا نہیں ہے، سارے پرانی ہیں. کیسے؟ موسیٰ کو کہا فرعون نے، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کرنے آئے ہو؟ نیشنلزم کو اس نے ابھارنا شروع کر دیا وہاں.
ایکسپلائٹ کر دی اپنے لوگوں کے سامنے، نیشنلزم کا ٹیکا لگا دیا، تمہاری قوم کے تمہارے وطن کے اوپر حملہ کرنے آیا ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہر نس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم بھی تمہارے مقابلے میں اس جیسا جادو لے کر آئیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، لہذا تم اپنے اور ہمارے درمیان میں وقت کو مقرر کر لو، لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، جس سے نہ ہم پھریں اور نہ یہ، اور مقابلے کے لیے کھلا میدان، کوئی قذافی اسٹیڈیم ٹائپ ایک میدان آ گیا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ نے کہا تمہارے جشن والا دن طے ہوا، دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتى، پس فرعون دربار سے اٹھا اور اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر کے مقابلے پہ آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ وقتوں اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ ایک سخت عذاب تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ وقد خواب من افترا، اور جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے میں اب ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب کیا ہوا بیسیکلی، ان کو یہ سمجھ لگی کہ یار یہ جو انداز ہے نا، یہ جادو کا انداز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، اور اختلاف رائے اور آپس میں پھر انہوں نے مفادات، لیکن پھر جب ان کے سامنے اپنے مفادات آئے، وہ فرعون نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں اپنی کانٹریکشن پارٹی کا مقرب بنا لوں گا، جتنے ٹھیکے جائیں گے تمہارے ہاتھوں سے جائیں گے، پیسے تمہیں آئیں گے، پیسے ہر مہینے ملتے رہیں گے، پیٹرول پمپ بھی تمہارے ہوں گے، پل بھی تمہارے ہوں گے، راہداریاں بھی تمہاری ہوں گی، ٹول ٹیکس بھی تمہارے ہوں گے، تو ٹینشن کس چیز کی ہے، پیسے آئیں گے تمہارے، تو نوٹ چھاپنے کی مشینیں دے رہا ہوں تمہیں۔ تو انہوں نے لگا کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ان ہذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، جو اپنے جادو کے بل پر تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور چاہتے ہیں کہ تمہاری مثالی تہذیب کو مٹا دیں۔ آج بھی یہی کچھ سننے کو ملتا ہے، اسلاموفوبیا، مسلم فنڈامنٹلسٹ are threat to the beautiful civilization of ours، یہ تو اجٹ لوگ ہیں، ان کا جو مس گائیڈڈ ریلیجن ہے، ریڈیکل اسلام ہے، وہ ہمارے ایلیٹ لائف سٹائل کو خطرہ ہے۔ اور اب آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھی ہے تو میں حیران ہوں، ہنسی بھی آئی ہے، دکھ بھی ہوا ہے۔ وہ جو دبئی کے اندر اس وقت 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، ان کی بیسمنٹ کے اندر لوگوں کو رات گزارنی پڑی ہے سب کو اکٹھے۔ انسان کتنا ڈرتا ہے موت سے۔ ایک وہ آواز ایشو، تو انہوں نے کہا جناب وہ پوری بلڈنگیں خالی، اور نیچے جناب سارے کے سارے کدھر آ گئے، بیسمنٹ کے اندر آ گئے، گاڑیاں باہر کھڑی کر دی انہوں نے اپنی، کہ ٹھیک ہے گڈیاں دباؤ، جن خیر ہے ہم نہ دباؤں۔ اور مطلب یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ تھے، مطلب کہ جو ان کے ہاتھ میں شاپنگ، مطلب وہ جو بیگز تھے خواتین کے، یا وہ جو ان کے جو ایک ایسیسریز تھی، وہ 3-3 4-4 لاکھ روپے سے کم کی نہیں تھی۔ آخری وقت انہوں نے وہ بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ یہ کہیں ہمارا بیگ نہ کہیں ہم سے جو ہے نا وہ رہ جائے۔ سبحان اللہ، تو موت کا کتنا خوف ہوتا ہے انسان۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بس اپنے سارے حربے جمع کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو غالب آیا وہی کامیاب ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ، جادوگر کہنے لگے موسیٰ کیا پہلے تم اپنا داؤ چلو گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پہلے ہم اپنا داؤ چلیں۔ اب ہم ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم یہ واقعہ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ نے کہا پہلے تم داؤ چلو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یکایک ان کی رسیاں اور لاٹیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہوئی جیسے سانپ بن کے رینگ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ رسیوں سے خوف نہیں آیا ان کو خوف بیسیکلی اس چیز کا آیا کہ جو کام انہوں نے کیا وہی کام میں نے کرنے، میں بھی ابھی ایسا پھینکوں گا تو یہ بھی اژدہا بن جائے گا۔ تو عام خلقت کے لیے کسی کے لیے یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ایک نے چھوٹا کرتب دکھایا تو میں نے بڑا کرتب دکھایا، تو وہ بات سامنے نہیں آئے گی اس طریقے سے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، پریشان مت ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو کچھ بھی اسے زمین پر ڈال دو۔ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارا عصا ان کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل لے۔ اور نظر بندی تھی بیسیکلی جو لوگوں کے لیے جو سانپ لگے تیروں برسیاں، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ایک جادو کی چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادو کا جو بھی چال چلتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں
ضمیر کے ہاتھوں گرنے پر مجبور ہو گئے، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور نہ صرف گرا دیے گئے بلکہ پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کے لیے یہ ایک بہت بڑی بے عزتی تھی کہ وہ جن کو لے کر آیا مقابلے کے اندر پورا ایک دن تیار کیا گیا کہ اس دن یہ کمپٹیشن ہوگا، انہوں نے پینافلیکس لگائے ہوں گے، بل بورڈ لگائے ہوں گے سڑک کے کنارے، ٹھیک ہے، کسی کو انہوں نے فیس بک کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ بھی کی ہوگی، لوگوں نے اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جناب اس دن فلانی جگہ کے اوپر یہ ہو رہا ہے، سارے کے سارے وہاں پر پہنچ کے اکٹھے ہوئے، اور آگے کیا ہوا، وہ جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا موسیٰ اور اس کا خدا پر ایمان ہے۔ اب فرعون دیکھ رہا ہے سامنے، لیکن میں کہتا ہوں سبحان اللہ، فرعون کا کوئی ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی کنیکشن ضرور تھا، اس نے ایسی پٹی پڑھائی، وہ کہ تہاڈی ایسی تسی آپس ہی ملے ہوئے ہو، تو اصل میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، تو بڑے ٹرکی طریقے کے ساتھ اس نے سچویشن سے ایکسیگریٹ کیا تاکہ وہ جو جمع غفیر ہے نا وہ کہ ہاں یہ تو اصل میں اندر سے ملے، دیکھو یار فرعون کتنی صحیح بات کہہ رہی ہے، اصل میں اندر سے ملے ہوئے تھے آپس میں، سارا ڈرامہ تھا یہ۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون بولے تمہاری یہ مجال کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لاؤ، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا اصل میں گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تمہارا ڈرامہ تھا سارا لوگوں کو کرنے کے لیے۔ فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، لہذا اب میں تمہارے بازو اور ٹانگیں مخالف سمت سے کٹوا کے رہوں گا۔ ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی بھی دے کر رہوں گا۔ ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقى، پھر تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ میرے اور اللہ میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دائمی ہے۔ قالوا لن نؤثرک، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں ہرگز ترجیح دینے والے نہیں، علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، ان روشن نشانیوں پر جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فقض ما انت قاض، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہوتا ہے نا بندہ جس وقت آخری سٹیج پہ کر لے تو جو کرنا ہے دیکھی جائے گی۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم تو صرف اس دنیوی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے سب گناہوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، بالخصوص جو تو نے ہم سے اللہ کے مقابلے میں جادو کروایا۔ واللہ خیر وابقی، اور اللہ خوب تر بھی ہے اور لافانی بھی۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم، واقعہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آیا اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی اس میں جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو اس کے پاس آئیں گے مومن بن کر اور نیک عمل کر کے، فاولئک لهم الدرجات العلی، انہی کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہی دائمی باغات میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جن کے دامن میں نہریں بہیں گی۔ وذالک جزاء من تزکا، اور اپنا تزکیہ کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر اپنے عصا کو سمندر کر پانی پہ مارو تاکہ ان کے لیے پانی میں خشکی کا ایک رستہ بن جائے۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ تمہیں پکڑے جانے سے کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا خدشہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، فالو کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، لیکن پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں بچنے کی کوئی راہ نہیں دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تو تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تم پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری ان پاکیزہ چیزوں میں سے۔ ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، مگر اس حوالے سے سرکشی نہ کرنا ورنہ تم میرے غضب کا نشانہ بنو۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جو کوئی میرے غضب کی زد میں آیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ وانی لغفار، اگر یہ اپنی جگہ حق پر ہے کہ میں بڑا، اگرچہ یہ اپنی جگہ حق ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، لیکن اس کے لیے جو توبہ کرے
توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھے راستے پر چلے۔ یعنی کہ بخشش کے لیے توبہ ضروری تو ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ایک دفعہ ندامت کے ساتھ معافی مانگے اپنے کیے پر، پچھتاوے کے ساتھ کہ اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر نیک اعمال کرے اور بالفعل اس گندے عمل کو، اس بری بات کو ایک وقت کے لیے چھوڑ بھی دے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ نے کوہ طور پر پوچھا، اب درمیان میں کافی جو ڈیٹیلز ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، تو وہاں پر اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہیں قوم کو پیچھے چھوڑ کے آنے کی جلدی کیوں تھی؟ تم نے جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جس ٹائم کے اوپر بلایا گیا تھا آپ اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچ گئے۔ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ نے کہا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ لِتَرْضَىٰ، اور مجھے تو آپ سے جلدی ملنے کی توقع اس لیے تھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میں تو اس لیے ٹائم سے پہلے آ گیا۔ سبق ہمیں کیا مل رہا ہے یہاں پر کہ خیر کے کام میں بھی جلدی نہ کریں۔ اور آج ہمارے جو ساتھی یہاں پر تنظیم اسلامی کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ ایک تاثر بار بار سامنے آتا ہے، وہ جی ہم کب باہر نکلیں گے جی، وہ جی کس وقت باہر نکلیں گے جی، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے اندر، کب ہم باہر نکل کے جو ہے وہ اقدام کا معاملہ کریں گے، کیسے ہم سامنے آئیں گے جی، آخر کب کریں گے؟ اور الا ماشاء اللہ میرا جو چھوٹا موٹا تجربہ ہے، میں نے دیکھا یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو بیچارہ اسرے میں بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ پریشانی اس کو ہوتی ہے جو ہفتہ وار اسرے کا اجتماع ہوتا ہے وہ بھی اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا، حلقہ قرآنی چھوڑ دیں، باقی معاملہ چھوڑ دیں، اور سب سے زیادہ جلدی اسی کو ہوتی ہے کہ جی ہم کب نکلیں گے جی، ہم امیر صاحب کب ہیں جی، ہم 40 سال ہو گئے تنظیم کو بنے، کیا کیا جی تنظیم نے؟ وہاں پر وہ عاقب سعید صاحب جو ہے نا، وہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ ایک بات کہتے تھے کہ تنظیم ہفتہ وار ایک ندائے خلافت جاری کرتی ہے، آپ پڑھتے ہیں؟ جی نہیں۔ تنظیم ہفتہ وار جو امیر ہوتا ہے اس کا ایک جمعے کا خطبہ اسی ندائے خلافت میں چھاپتی ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں؟ جی نہیں۔ تنظیم ماہانہ ایک میثاق شائع کرتی ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں؟ جی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی پھر آپ کو اور کیسے بتائیں آ کے کہ آپ نے کیا کرنا، جو تنظیم کام کر رہی ہے وہ آپ کریں نا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے لوگوں میں بھی وہ جو جلدی کا تاثر آ جاتا ہے کہ بس جلدی کیجئے، وہ جلدی نہیں ہو سکتی، ہر چیز میں اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعد، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، وأضلهم السامری، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ غصے سے بھرا ہوا اور رنجیدہ حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور اپنی قوم سے کہنے لگے کیا تمہارے رب نے تم سے عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ ابھی میں تمہیں چھوڑ کے گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر پھاڑا، تمہیں وہاں سے نکالا، تمہارے اوپر من و سلوہ نازل ہو گیا، سب کچھ ہوا، فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی، کس پریشانی کے اندر تم رہ رہے تھے، اپنے ملک واپس آ گئے، اور تم اتنا سے صبر نہیں کر سکے کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہ تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لی۔ اب مرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم چاہتے تھے کہ تم اپنے رب کے عذاب کے مستحق ٹھہرو، فاخلفتم موعدی، لہذا تم نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، قوم کہنے لگی ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے نا، اب وہ ریزن سامنے آ رہی ہے کہ وہ بچڑا کیسے بنا۔ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، وہ جو قوم فرعون تھی ان کے زیورات وغیرہ تھے جو ان کے پاس آ گئے، تو ان کا کہ ہمارے اوپر وہ بھی بوجھ تھا ایک طریقے سے، ہم نے وہ زیورات پھینک دیے، ہم نے وہ زیورات نہیں رکھے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، مطلب اتنی ایمانداری اور دیانتداری تھی۔ فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، چنانچہ اس طرح جب سونا گیا، سونا فراہم کیا گیا، گولڈ آگے اکٹھا ہوا، تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا۔ سامری جادوگر کا اکثر ہمیں اپنی بچپن کی کہانیوں میں تذکرہ ملتا ہے نا، یہ سامری واقعتاً ایک کریکٹر تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔
فأخرج لهم اجلا، اور اس نے ان کے لیے ایک سنہرا بچڑا بنا کر نکال لایا، جسد له خوار، محض ایک بے جان دھڑ جس سے گائے کسی آواز نکلتی۔ فقالوا هذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رہا تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، لیکن اصل میں موسیٰ بھول گئی تھی اس بات کو۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا انہیں یہ موٹی بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا آواز تو نکالتا ہے مگر آواز کا جواب، دعا کا جواب، پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ ولا یملک لهم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون تو اس سے پہلے اپنی قوم سے کہہ چکا تھا، یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم اس بچڑے کے ذریعے ایک فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب تو مہربان اللہ ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَآتِیعُوا أَمْرِی، بس تم میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر مانتا کسی اندیکھے خدا کو کوئی کیوں کر۔ انسان کو تڑپ ہوتی ہے نا کہ میں دیکھوں کسی کی عبادت کروں تو مجھے نظر بھی آئے، تو یہ وہ والا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ایک نہ نظر آنے والے خدا کا بتا کے کہ یہ تو نظر آ رہے اور آواز بھی نکال لیں۔ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ ہمارا موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہ ضل، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے پوچھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے روکا اس چیز سے، اللہ تتبعن، کہ تم میرے پیچھے نہیں چلے آئے، تم نے مجھے آ کے بتایا نہیں۔ افعصیت امری، کیا تم نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی۔ اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری نافرمانی کی۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور رتبہ حضرت ہارون کو دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے تھا، تو ان کے انڈر کمانڈ تھے، تو انہوں نے جواب طلبی کی یہاں۔ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براس، اور ہارون کہنے لگا اے میری ماں جائے، میری داڑھی مت پکڑو اور مجھے سر سے مت پکڑو۔ ہمارے یہاں بھی اکثر اوقات ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے، اب 4 میں سے اس نے دیکھا کہ یار یہ جو تیسرے نمبر والا ہے نا یہ جینیس ہے، یہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے کاروبار کی ساری باریکیاں وغیرہ سمجھا کے اس کو اپنی فیکٹری کے اندر ایک اچھی سیٹ کے اوپر لگا دی اور ساتھ دیکھا کہ بھئی تم چلاؤ، اور اصل میں اس کی ذہانت ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے اور باقی بھائی بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس تیسرے بھائی سے بڑے 2 بھائی اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں اسی وڈے گئے ساڑی گل ہی نہیں مانتا۔ تو اصل میں معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ کیپیبلٹی کا، کیپیسٹی کا، انٹیلیجنس کا، مرتبے کا اور رتبے کا۔ یہ اگر تاڑی گل مننا شروع کر دیں گے تو پھر یہ جو فیکٹری رہ گئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی بند ہو جائے گی۔ تو وہاں پر معاملہ کیا آ جاتا ہے بیسیکلی کہ صرف اپنی بڑائی میں، اپنے رتبے میں، وہ جو عمر کے اندر بڑے ہیں اس کے اندر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جس کا جو گریڈیشن ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو اس حساب سے عزت ملنی چاہیے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ان کو جواب دیا حضرت ہارون نے، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ آپ کو یہ نہ کہہ دیں کبھی میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی ہے، ولم ترقبوا قولی، اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اب سامری صاحب جو تھے ان کی اب جواب طلبی ہوئی ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے پوچھا سامری تو نے یہ فتنہ انگیزی کی ہے، اس سے تیری پرپس کیا تھا، تمہارا کیوں کیا تم نے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا تھا۔ فقبضت قبضة من اثر رسولی فنبذتها، میں نے جبرائیل کے نقش قدم سے مٹھی بھر مٹی لے لی تھی۔ وکذالک سولت لی نفسی، یوں میرے نفس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی۔ ہوا یہ کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے، تو اس نے دیکھ لیا، اس کی نظر پڑ گئی، اور اس کی جب نظر پڑی اس نے دیکھا کیونکہ اس کا ایک وہ اس عمل کی دنیا سے، وہ جو عاملین والی دنیا ہوتی ہے اس سے اس کا ایک تعلق تھا، تو اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے وہاں سے وہ مٹی جو تھی وہ اکٹھی کی اور اس کو زیوروں کے ساتھ ملا کے کچھ اس کا ایک مکسچر سا بنایا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ حق اور باطل کا جس وقت مکسچر ہوا تو پھر ایک ایسی چیز بنی کہ جس نے منہ سے آوازیں نکالنی شروع کر دی، اور اس چیز کو اس نے ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اصل میں تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ کو تو غلطی لگی، ایسی وہ خام خواہ میں کسی اور طرف چلا گیا۔ قال فذهب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گیٹ لاسٹ، دفع ہو جائے۔ فلما رجع الى قومه، جب وہ واپس آیا تو قال
وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، سب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے کوئی چھوئے نہ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہو کے اسی طرح مرا کہ کوئی بھی اگر اس کو آ کے ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور وہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِبَةٌ، دیکھو اپنے اس خدا کا حشر جس کے سامنے تم اعتکاف کیے بیٹھے رہے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلا کر راکھ بنائیں گے اور پھر دریا میں بہا دیں. اب ذرا دیکھیں تین چیزیں، بچڑے کو جلائیں گے اور جلا کر اس کو راکھ بنا کے دریا میں بہا دیں گے. آج بچڑا ہندوؤں کے ہاں کتنا معتبر متبرک ہے سب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے ہی مرے ہوئے کی وہ جو اس کو چتا کو جو لاش کو جو آگ لگاتے ہیں اور پھر آگ لگانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دریا میں بہا دیتے ہیں. تو یہ ہندوؤں کی اور یہودیوں کی ایک مشترک چیز ہے، یہ قرآن سے ہمیں مل رہی ہے. آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ایران کا وہ جہاز جو کہ ایک ایکسرسائز کے اوپر انڈیا کی طرف آیا ہوا تھا اور ایک انٹرنیشنل واٹرز کے اندر تھا جہاں ابھی وار زون میں نہیں تھا، اسے انڈیا نے کس طریقے کے ساتھ وار زون کی طرف دھکیلا، اور نہ صرف یہ کہ دھکیلا بلکہ یو ایس آبدوز کو اس کی انٹرسیپشن دی، اس کا بتایا گیا تھا کو لا رہا جے، اور انہوں نے اس کو اڑایا. اور کہتے ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی کسی طریقے سے آبدوز نے کسی اس طریقے کے ساتھ ایک بحری جہاز کو اڑایا. بدماشی کی انتہا ہے. اور پھر سری لنکن جو نیوی تھی انہوں نے ان کو کیا، 160 کے قریب جو ایرانی ہیں اس کے اندر وہ شہید ہوئے. اور وہ اگین ایکسرسائز پہ آئے ہوئے تھے، وہ وار زون میں نہیں تھے. جو فوج کے لوگ ہیں وہ چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دستہ ایکسرسائز کے لیے گیا ہوا اس کی جو آؤٹر اسکرٹس کہہ لیں یا اس کی جو ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور ایک جو پراپر محاذ کے اوپر جو فوج گئی ہوتی ہے اس کی آؤٹ لک جو ہوتی ہے اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس مہذب دنیا کے اندر جو آج یہ بدماشی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال. لیکن ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی تیاری کرنی، وہ تو ہیں ہی ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جینٹائز اور گوین حیوان نما انسان ہیں. اگر انسان کوئی دنیا کے اندر ہے تو وہ صرف یہودی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ امریکہ کا بھی انہوں نے پٹھا بٹھانا ہے جس کے پیچھے یہ وہ لگا ہوا ہے، جس کو وہ پلان کرنا چاہتے تھے. اسی قسم کا کوئی خردمہ قسم کا بندہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی عقل اور سوچ نہ ہوتی، وہی آتا تو وہ یہ سب کچھ کرتا. اور آج وہ اس کو ٹرمپ کی شکل میں لا کر اس کو بٹھا رہی ہے. وہ کہتا تھا بندر کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو یا وہ خود کو آگ لگا دیتا ہے یا وہ جنگل کو آگ لگا دیتا. اب وہ ماچس لگ گئی ہے اس کے ہاتھ میں، یہی کام چل رہا ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وسع کل شیء علما، اس کو علم میں ہر چیز پر وسعت حاصل ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہم تمہیں گزرے ہوئے واقعات کے حالات بتاتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے نصیحت عطا کی ہے. من اعرض عن، جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو انہیں قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا. خالدین فیہا، خالدین فی، ہمیشہ اس کیفیت میں رہنے کے لیے. وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور یہ بہت بھاری بوجھ ہوگا، بہت بھاری بوجھ ہوگا جو انہیں قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا. یوم ینفخ فی الصور، جس روز سور پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر ہفتہ یا 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے ایک بڑا اسٹیٹسٹکس کا ماہر جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں تم تو بس ایک ہی دن رہے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَقَلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دو کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا کے رکھ دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا. یہ قیامت کا نقشہ جو ہے بیسیکلی یہ وہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یومئذ یتبعون الداعی، اس روز سب ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. لا عوج لہ، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں خدائے مہربان کے سامنے بہت پست ہوں. جیسے کوئی بڑا باروک قسم کا کوئی سینئر آ جاتا ہے، کوئی افسر آ جاتا ہے
کوئی حکمران آ جاتا ہے تو اس کے سامنے بات کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس روز آوازیں بہت پست ہوں، فلا تسمعوا الا خمسا، بس اس روز مدھم سی آہٹ کے سوا کوئی کچھ سن نہیں سکے گا، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس روز سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر اس کی جس خدائے مہربان نے اجازت دی ہوگی یا جس کا بولنا اس کو پسند ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بالکل وہی آیات کا وہ ایک پورشن ہے جیسے آیت الکرسی میں، وہ دن وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ سب سے باخبر ہے، ولا یحیطون به علما، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے خدائے حی قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، وقد خاب من حمل الظلم، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا نامراد رہے گا، ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، فلا یخاف ظلم ولا حزما، تو اسے کسی زیادتی کا کسی حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا، اور یوں ہم نے آپ پر ایک عربی قرآن نازل کیا ہے، وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں طرح طرح سے ڈرایا ہے، لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں یا نصیحت ان کے دل میں اتر جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، بلند و برتر ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اور اے پیغمبر جب تک قرآن کی وحی آپ پر نازل کرنے کا فیصلہ نہ ہو جائے آپ اس میں جلدی مت کیجیے۔ وقل ربی زدنی علما، اور دعا کرتے رہیے کہ ربا مجھے علم اور سمجھ بوجھ میں بڑھاتے رہنا۔ آج کیا طرز عمل ہے ہمارا قرآن کے بارے میں؟ یار ایسی مسجد ڈھونڈی ہے جہاں پر 45 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے۔ اچھا 45 سے کم والی نہیں ہے یار، ہے تو سی لیکن اسے بالکل ہی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو آج ہم قرآن کو سننے کی جلدی میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یار وہ ایک جگہ پہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سمجھ آتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں یار 1.5 گھنٹہ بہت ہے، کچھ سوا گھنٹے والی، حالانکہ وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بچا کے کرنا کیا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آگے سنا دوں آپ کو۔ ایک گورا آیا پاکستان اور اسے اپنی یہ بک میں واقعہ لکھا، میں نے ذہن سے کتاب کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بس کے اوپر ٹریول کر رہا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، تو آ گیا پھاٹک سمجھتے ہیں نا ریلوے پھاٹک آ گیا۔ جب پھاٹک آیا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک بندہ آیا سائیکل کے اوپر، ٹرین آ رہی ہے، پھاٹک دیکھا، گھڑی دیکھی، اس نے جناب سائیکل اٹھائی کندھے کے اوپر، آیا قریب، سائیکل پھینکی، خود چھلانگ لگائی، ٹرین آ رہی ہے، سائیکل اٹھا کے پھر آگے پھینکی، ادھر سے چھلانگ لگی، نکل گئی۔ میں نے کہا یار سیلوٹ ہے اس بندے کو، اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا کہ جس نے وقت کی ایسی قدر ہے کہ اپنی جان پیچھے لگا دی اس نے۔ کہتے آگے گئے، پھاٹک کھلا، رش تھا ذرا زیادہ، آگے دیکھا میں نے تو وہی جو سائیکل پھینکنے والا بندہ تھا وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا اور باندر تماشا دکھا رہا تھا، تو وہ کھڑا ہو اس کا بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تو کہتا ہے میں نے وہ جو پہلے بنایا تھا سارا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی غیر سنجیدہ قوم ہے کہ پیچھے اتنی جلدی کہ ٹرین ادھر سے آ رہی ہے اور اس نے سائیکل پھینکی اور خود چھلانگ لگائی، اور آگے اتنا ٹائم اس کے پاس کہ وہ بیچارہ بندر والا ایک تماشا دکھا رہا ہے، تو ادھر کھڑے ہو کے وہ بندر کا تماشا دیکھ۔ تو ہم بھی جو ٹائم بچاتے ہیں نا، کہنے کا مقصد، لنک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار 1.5 گھنٹے والی مسجد میں نہیں جانا، یا 4 گھنٹے والی مسجد میں نہیں جانا، بس گھنٹے والی مسجد مل جائے اگر تو بہت ہے، تو وہ 3 گھنٹے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور قرآن کے ساتھ وقت لگانے کی شعوری سطح کے اوپر ہمیں توفیق عطا کرے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور اس سے قبل ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن وہ اس عہد کو بھول گیا اور ہم نے اس کے عزم میں پختگی نہیں پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہ دوبارہ آ رہا ہے قصہ آدم اور ابلیس، اور کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ 6 دفعہ آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آیا سورہ بقرہ، سورہ اعراف میں، اور اس کے بعد سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، اور اب سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے بعد آگے جا کے آئے گا سورہ سعد میں، 7 دفعہ پورا ہو جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابا، تو ابلیس نے کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، لہٰذا ہم نے آدم سے کہا، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔
فلا یخرجنکم من الجنۃ فتشقى، دیکھو وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم جنت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرى، یقیناً جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کے خوف کا سامنا کرنا ہوگا. وانک لا تظمأ فیها ولا تضحى، اور نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی تیز بھوک ہوگی. فوسوس الیہ الشیطان قال، لیکن شیطان آدم کو کنفیوز کرتے ہوئے کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کے درخت اور ایسی بادشاہی کا سراغ نہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی. وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے. شرم و حیا انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی. جیسے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے. وعصى آدم ربه فغوى، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس وہ بامراد نہ ہوا. ثم اجتباه ربه فتاب علیہ وعدا، پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ کو قبول کیا، مراد پانے کا رستہ بتایا. قال اهبط منها جميعا، اللہ نے حکم دیا تم دونوں انسان اور شیطان اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہ بڑی قیمتی آیت کا حصہ یہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی نبی آئے، کوئی وحی آئے، کوئی میرے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، کوئی میری شریعت ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ محروم ہوگا. کتنے شان سے ہم کوٹ کرتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ ابھی تو ہم اس کالج والا، کریڈ کالج والا، گورنمنٹ کالج والا، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، ڈاکٹر بننا فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض؟ سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ کس ہدایت کی پیروی درکار؟ اللہ نے اپنا قانون اتارا، اپنی شریعت اتاری انسانیت کی فلاح کے لیے، جس قانون سے شیطان کو بھی خطرہ ہے کہ انسانیت کہیں سیدھے رستے پر نہ آ جائے. اور یہ ہوگا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شر پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آزما. چشم عالم سے پوشیدہ رہے یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ہے. یہ آج ہماری وہ جو ایکوائرڈ نالج والا نالج ہے وہ بالکل کلائمیکس پہ ہے، لیکن وہ جو ریویلڈ نالج کی ہدایات ہے اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں. اور یہ ابھی دیکھیے آگے، فلا یذل ولا یشقى، تو نہ وہ بھٹکے گا نہ محروم رہے گا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، جو اس کی ہدایات سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ونحشره یوم القیامۃ اعما، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. آج وہی والی بات ہے کہ وہ جو 2 آنکھیں ہیں ان میں سے ہم نے وہی والی ہدایت والی آنکھ کو بند کر لی. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، انگلینڈ میں تو کوئی قرآن نہیں چلتا ہے، اسپین میں تو کوئی نہیں چلتا، اسکینڈینیوین کنٹریز میں نہیں ہے، ہالینڈ میں نہیں ہے، کینیڈا میں نہیں ہے. بھائی اپنی ملت پر قیاس. قوم مغرب سنا تھا، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، وعدہ آپ نے اللہ سے کیا، انہوں نے نہیں کیا. قال رب لما حشرتنی اعما، وہ عرض کرے گا ربا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت كنت بصیرا، جبکہ میں تو آنکھوں سے دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہیں دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی، تو نے ان کو نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس طرح آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلا دیں گے ان کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات کو بالکل نہیں مانتے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت اور بڑا دائمی ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کہ ان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا. یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے چلے جائیے. ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اطراف میں بھی اس کو یاد کیجیے. لعلک ترضیٰ، شاید کہ بہت جلد آپ
جو نتائج نکلیں گے اس سے آپ راضی ہو جائیں گے, اس سے آپ خوش ہو جائیں گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, اور آپ مشتاق نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف مت دیکھیے جو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دے رکھی. ان کی دنیاوی ترقی سے, ان لوگوں کی دنیاوی چکا چون سے متاثر مت ہوئیے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمکتے زیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے لبوں کی رضاکاری. امپورٹنٹ ٹائم میں کچھ عرصے کے لیے ہے, اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ اپنی دین کی جدوجہد جو ایک حجاز مقدس کی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم ہوگا اور لوگ دیکھیں گے. یہ کون سے دور کی صورتیں, یہ مکی دور کی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گا کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے مدینے کی طرف, اور وہاں سے 8 سال کے قریب عرصے کے بعد اسی شہر کی طرف واپس لوٹیں گے ایک فاتح بن کے. زہرۃ الحیات دنیا, دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پہ, لتفتنہم فیہ, تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے آزمائیں. سمجھے کہ یہ اللہ کی رضا کی ضمانت ہے, اللہ ہم سے راضی ہے, اس وجہ سے اللہ نے ہمیں مال اور بیٹے دیے. اللہ کی رضا کی ضمانت نہیں ہے. اگر یہ ضمانت بن جائے اللہ کے راضی ہونے کی, تو پھر نمرود سے معاذ اللہ کیا اللہ راضی تھا؟ پھر فرعون سے کیا معاذ اللہ اللہ راضی تھا؟ کیا قارون سے اور حامان سے اللہ راضی تھا؟ اور کیا ابو ذر غفاری سے اللہ ناراض تھا؟ کیا حضرت خباب بن نرد سے اللہ ناراض تھا؟ کیا حضرت بلال سے اللہ ناراض تھا؟ کیا اصحاب صفہ سے اللہ ناراض تھا؟ کیا حضرت علی سے اللہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. ہاں اگر ہدایت بھی ہے ان نعمتوں کے ساتھ تو فبیہا, کیا کہنے, لیکن اصل میں یہ آزمائش ہے. ورزق ربک خیر و ابقی, اور آپ کے رب کی جو دین ہے وہ خوب تر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیجیے اور اس پر ثابت قدم رہیے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے, وہ کیا ہے؟ خود بھی اس پہ ثابت قدم. اب میں صبح فجر میں جاؤں نا اور بچے کو کہوں کہ تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی مسجد جا کے, وہ بیچارہ جب تک بچہ ہے تب تک تو برداشت کرے گا, بلکہ الٹا ہمارے اس کردار کی وجہ سے اور اس طریقے سے درستگی کرنے کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جائے گا. تو بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن کے ساتھ بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے, بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمیں تو زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ بچے کے سینڈ اپس ہونے والے ہیں, بچے کے پیپر ہونے والے ہیں, اس کے لیے ہم اسے صبح 5 بجے بھی اٹھا دیتے ہیں. لیکن جب گرمیوں کے اندر فجر 4:30 پونے 5 پہ آتی, ہم کہتے ہیں ہائے خیر ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹا ہے. وہ پھر چھوٹا ہوتا ہوتا ہے اتنا وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو عادت ہی نہیں رہتی, اور جب عادت نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. تو جب وہ کہتے ہیں نا, وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. تو جب ہم نے شروع سے ہی کریکشن نہیں لگائی ٹریننگ کے اندر, اس کے بعد پھر ایک لمحے کے اندر وہ کریکشن نہیں ہو سکتی. وہ ایک اور محاورہ نا پنجابی کا کہ وہ جو ہاتھ سے لگائی ہوئی گریں ہیں وہ پھر منہ سے کھولنی پڑتی ہیں اور پھر کھلتی بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. کہتے ہیں ایک دفعہ بچوں سے پوچھا گیا کہ بچوں کون نماز نہیں پڑھتا؟ بچے تو پھر بچے ہوتے. ایک بچے نے کہا کہ انکل جو سو رہا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. ایک بچے نے کہا کہ جس کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتا. ایک بچے نے کہا جو کافر ہوتا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا. آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے. اور ایک ماحول کی بات ہے, بچوں کو ماحول دیں گے تو بچے اس ماحول سے سیکھتے ہیں. بچے ہمیشہ ماحول سے سیکھتے ہیں, آبزرویشن سے سیکھتے ہیں. وہ جو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے وہ وہی کام کریں. مجھے یاد ہے بہت چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی کے نام سے. تو اس وقت وہ دکھاتے تھے بڑے تسلی کے ساتھ. اس وقت اشتہار بھی بڑے لمبے لمبے تسلی سے چلتے تھے, کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی نہیں تھی, اتنی چیزیں نہیں تھی بیچنے کے لیے کہ بھرمار لگی ہوتی تھی. تو اس وقت ایک وہ دکھاتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, اور باپ جو ہوتا ہے وہ سگریٹ نکالتا ہے, سگریٹ لگا لیتا ہے,
اور بچہ جو ہے وہ بھی منہ میں پینسل ڈالتا ہے اور اس کے بعد باپ کی دیکھا دیکھی وہ ماچس کو میچ کرتا ہے، ماچس کو چلاتا ہے، تو فوری طور پہ اشتہار وہاں پر رکتا ہے اور وہاں پر آتا ہے کہ بچے آپ سے سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، بچے آبزرویشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کر رہا ہے، اس کا اپنا طرز عمل کیا، اس کا اپنا کردار کیا. اگر ایک بچے کے ذہن پہ اپنے باپ کا یہ کردار نقش ہو جائے کہ ادھر اذان کی آواز آئی ہے، اب میرا باپ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگا اور اس نے فوراً واش روم جانا ہے، اس نے وضو کرنا ہے اور اس کے وضو سے نکلنا ہے، تو بچے کو سمجھ لگ جائے گی کہ اذان کے ساتھ یہ آٹومیٹکلی یہ کام ہونا ہے. ایک بچی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ باہر بیل ہوئی ہے اور گھر پہ کوئی نہیں اور ماں نے باہر جانا، تو سب سے پہلے اس نے اپنے چادر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، اپنے آپ کو کور کیا ہے، اس نے ہلکا سا ایسے چادر سے نقاب کیا اور اب وہ دروازے پہ گئی اور دروازہ کھولا نہیں اور پوچھا کہ کون ہے، اور پھر اگر باہر سے کوئی مانوس آواز آئی ہے تو اس نے وہ دروازہ کھولا ہے، جو بھی کام تھا، کوئی کام کرنے والا تھا، اس نے کوئی چیز پکڑائی. اب وہ بچی آبزرو کر رہی ہے ماں کو، بچی کو پردہ آپ نے سکھانا شروع کر دی ہے کہ یہ پردہ ہے، کہ ماں نے بے دھڑک جا کے دروازہ کھول کے آنی پوچھ لیا کہ ہاں جی کیا ہے کون. لیکن اگر ایک طرف ایک ماں یہ کر رہی ہے اور دوسری طرف مہندی اور بارات کے اوپر پردے کی چھٹی ہے، ان کو ہم نے فرشتوں کو چھٹی دے دی ہے، تو پھر بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا پردہ ہے جو گھر کے اندر تو اتنا زبردست ہے، لیکن جس دن ہمارے بھائی کی شادی ہوگی، مہندی ہوگی، تو اس دن آج پردے کی چھٹی ہو گئی، نمازوں کی چھٹی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں خود ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ محمد اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں موجود باتوں کا واضح ثبوت آ نہیں گیا. ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبل، اگر ہم اس سے پہلے ہی عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ ضرور کہتے ہیں ربا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے. قل، اے نبی ان کو بتا دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر ایک منتظر ہے پس تم بھی منتظر رہو. ہر ایک انتظار کر رہے، اب تم بھی انتظار کرو. کس چیز کا؟ اس وقت کا جو آ جائے گا. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انبیاء جو ہے اس کا آغاز کریں گے. سورہ انبیاء یہ جو ہمارا ایک ذیلی گروپ جو ہم پڑھ رہے تھے، یہ آپ یاد کر لیں اس چیز کو کہ ہمارا سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. 14 مکی صورتوں کا، سورہ یونس، ہود،